अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दाऊद इब्राहिम से मुलाकात, उनके रहन सहन और अंदाज़ो अतवार करीब से देखे तो इस शहाना ज़िंदगी की चकाचौंध ने शोएब खान को एक नया ख्वाब दिखाया और अब शोएब भी दाऊद इब्राहिम जैसा डॉन बनना चाहते थे। कराची वापस पहुंचकर शोएब ने जुए का सबसे बड़ा अड्डा हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान के करीब खोला। हैरत अंगेज़ तौर पर जुए का ये अड्डा सिंध में पाकिस्तानी फ़ौज के सदर मकाम यानी कोर कमांडर सिंध के दफ्तर के ऐन अकब में हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान के करीब था। एक गैर फौजी खुफिया इदारे के अफसर ने बताया कि हॉकी क्लब में रिमी क्लब का लाइसेंस अंग्रेज़ हुकूमत के ज़माने में जारी हुआ था और जब शोएब के हाथ लगा तो किसी काका नामी शख्स के नाम मुंतकिल हो चुका था। दोस्तों, शोएब की ताकत, दीदा दिलेरी और हिम्मत देखिए कि पाकिस्तानी फ़ौज की नाक के ऐन नीचे, और वो भी उम्मत जैसे अखबार की दफ्तर की इमारत में जुआ खाना खोलना खेल नहीं था। मगर शोएब ने सोचा कि करना है तो बस कर दिया। कराची के कई आला तरीन अफसरान कहते हैं कि पूरे शहर को पता था कि हॉकी क्लब में जुए का अड्डा है, मगर किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने इस अड्डे के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन दोस्तों, चंद ही बरसों में शोएब खान को उसकी अंधाधुंध तेज़ रफ्तारी ही ले डूबी। MQM हो या पीपल्स पार्टी, शहीद भुट्टो ग्रुप हो या जमात इस्लामी समेत करीबन सारी सियासी कुव्वतें, या फिर फ़ौज, पुलिस और दीगर रियासती इदारे, शोबिज़ और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नामवर अफराद हों या मारूफ तिजारती और कारोबारी शख्सियात, कोई हल्का ऐसा नहीं था कि जहां शोएब खान की रसाई, जान पहचान या ताल्लुकात ना हों। मगर अब ज़मीन के ऊपर की दुनिया तेज़ी से बदल रही थी। 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत गिरा कर फ़ौजी सदर जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत कर चुके थे। उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी अल्ताफ़ हुसैन की जमात MQM थी। नवाज शरीफ दौर में ऑपरेशन क्लीन अप में किरदार अदा करने वाले पुलिस अफसरान अब हवा का रुख देखते हुए MQM के करीब आ चुके थे, और इसके अलावा MQM के अस्करी बाजू के नाराज़ अरकान अब शोएब खान के साथ मिलते जा रहे थे। चौधरी असलम जैसे अफसरान MQM हुकूमत के अहदेदारों को शोएब खान और उनके साथ जा मिलने वाले MQM के अरकान की सरगर्मियों की तफसीलात कहानी की तरह सुनाया करते थे। मगर शोएब खान की पहुँच पुलिस, MQM और हुकूमत सबसे बहुत ऊपर तक थी। धंधे में बहुत आगे बढ़ जाने वाले शोएब खान किसी को खातिर में नहीं लाते थे। शोएब खान के एक करीबी साथी ने कई बरस कबल बताया था कि शोएब खान यारमारी पर उतर आए थे और यही उनके जवाल की वजह बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी शोएब खान के जवाल का आगाज़ भोलू की पुरस्कार गुमशुदगी से हुआ था। दोस्तों, हाजी इब्राहिम भोलू सन 1990 तक कराची में पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम PSF के कारकुन रह चुके थे। गुस्वर और जारहाना रुझान के हामिल भोलू के बारे में पाकिस्तानी हुकाम का दावा था कि वो PSF के अस्करी बाजू का हिस्सा थे और फिर जनूबी अफ्रीका में मंशियात, हुंडी, हवाला, स्मगलिंग और दीगर जुराइम के मुनज़्ज़म गैंग से जुड़ गए। इतलात के मुताबिक जब जनूबी अफ्रीका में जारी पाकिस्तानी और इंडियन जुराइम पेशा गिरोह की गैंग वार में भोलू का नाम गूंजने लगा तो वो दाऊद इब्राहिम के लिए भी काम करने लगे, और दाऊद इब्राहिम से उनकी दोस्ती ही की वजह से वो दुबई में शोएब खान से मिले थे। कराची के गजरी थाने में दर्ज FIR के मुताबिक खयाबान गाजी के रिहायशी हाजी इब्राहिम भोलू इसी इलाके के खयाबान शहर से लापता हुए। अंग्रेज़ी अखबार डॉन के मुताबिक 8 जनवरी 2001 को भोलू शोएब खान से मिलने गए थे, मगर पुरस्कार तौर पर गुमशुदा हो गए। जब भोलू की पुरस्कार गुमशुदगी का मामला हल नहीं हुआ तो जनूबी अफ्रीका में भोलू के गैंग ने मामला अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश की और यहाँ के कुछ लोगों ने दाऊद इब्राहिम से रब्ता किया। दोस्तों, शोएब खान कराची में दाऊद इब्राहिम के लिए भी भत्ते का धंधा चलाते थे, मगर भोलू के हमले में छोटा राजन के बच जाने की वजह से शोएब खान और दाऊद इब्राहिम के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे थे। भोलू की गुमशुदगी पर उसके ग्रुप में गुस्सा ऐसा था कि दाऊद इब्राहिम को भी अंदाज़ा हो गया कि मामला आसानी से नहीं सुलझेगा, और शोएब खान जो कभी दाऊद इब्राहिम का असासा रहे थे मगर तब तक वो एक बोझ बन चुके थे। और दूसरी तरफ इसी मामले पर कराची पुलिस में भी शोएब से नाराज़गी बढ़ना शुरू हो गई। कराची में पुलिस अफसरान का एक गिरोह के जिसमें चौधरी असलम वगैरह भी शामिल थे, ये सब भी भोलू के करीबी दोस्त थे। भोलू का गैंग उन पुलिस अफसरान पर भी शोएब खान जैसी मेहरबानियाँ किया करता था। तो भोलू की गुमशुदगी के बाद चौधरी असलम और राव अनवार जैसे अफसरान का अंदाज़ा था कि भोलू कत्ल कर दिए गए हैं, और इन पुलिस अफसरान को शुबा था कि भोलू के कत्ल में 100% शोएब खान का हाथ है। कराची पुलिस के अफसरान में शामिल SSP राव अनवार ने तो तस्लीम भी किया कि उन्हें 100% यकीन है कि भोलू का कत्ल शोएब खान ने करवाया है। और अब तीसरी तरफ शोएब खान की MQM के साथ मुखासमत भी बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, एक सरकारी अहदेदार के मुताबिक शोएब खान जो पैसे के बल पर पुलिस अफसरान की पोस्टिंग्स
اور ٹرانسفر تک کروا سکتے تھے۔ ایک افسر کی پوسٹنگ کے لیے اس نے گورنر سندھ عشرت العباد کے ایک رشتہ دار کو 30 لاکھ روپے دیے، مگر جب تعیناتی نہ ہو سکی تو شعیب کے لہجے کی سختی نے MQM کے حلقوں میں بھی ان کے لیے گنجائش کم کرنا شروع کر دی، اور جب اس الزام کی تردید یا تصدیق کے لیے میڈیا نے سابق گورنر سندھ اور MQM رہنما عشرت العباد سے ان کا موقف جاننا چاہا تو انہوں نے الٹا میڈیا سے سوال پوچھا، تو کیا جس افسر کی تعیناتی کے لیے پیسے دیے گئے تھے کیا وہ ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا؟ تو یہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ سب کہانی ہے۔ دوستو، داؤد ابراہیم، MQM اور کراچی پولیس سب شعیب خان سے ناراض ہو رہے تھے، اور ایسے وقت میں بھی شعیب خان دوستوں کو دشمن بنا رہے تھے۔ سینٹرل پولیس آفس کراچی میں 2009 تک تعینات رہنے والے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ معاملہ چوتھراٹ کا تھا، طاقت اور پیسے کا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شعیب کا نام پتے سے بھی جڑنے لگا۔ بہرحال زمین پر اس بدلتے ہوئے ماحول میں شعیب خان کے برے دن آ پہنچے، اور پہلا برا دن تھا 21 فروری 2001 کا۔ دوستو، اس روز شعیب کو بھولو کے کیس میں ضمانت کے لیے پیشی پر عدالت آنا تھا، مگر بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر شعیب خان نے اپنے لیے اضافی سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہا۔ تفتیش کاروں اور کئی دیگر ذرائع کے مطابق اس اضافی سیکیورٹی کے لیے شعیب خان نے نیم فوجی ادارے رینجرز کے افسران سے مدد مانگی، اور انہیں سیکیورٹی دے بھی دی گئی، مگر ان سے پہلے وہاں پر بھولو گینگ کے لوگ بھی موجود تھے جو کہ بھولو کی گمشدگی پر بہت ناراض تھے۔ یہ تو پتہ نہیں چل سکا کہ پہل کس طرف سے ہوئی، مگر جب شعیب خان رینجرز اہلکاروں اور اپنے مسلح حامیوں کے ساتھ عدالت کے احاطے میں داخل ہوئے تو بھولو کے حامیوں اور شعیب کے ساتھیوں میں تصادم ہو گیا۔ رینجرز اہلکاروں نے بھی گولی چلا دی۔ شعیب تو حملے میں محفوظ رہے، مگر گولیاں لگنے سے کچھ افراد کے زخمی ہونے پر رینجرز کے افسران کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں انہیں ملازمت سے بھی سبکدوش کر دیا گیا۔ کراچی پولیس کی افسر راؤ انوار نے میڈیا سے گفتگو میں رینجرز افسران کے کورٹ مارشل کی تصدیق بھی کی تھی، اور انٹرنیٹ پر موجود مواد کے مطابق ان افسران کا شعیب کی ان نجی محفلوں میں آنا جانا بھی تھا کہ جہاں مجرے ہوا کرتے تھے، اور شعیب کی حفاظت کے لیے رینجرز اہلکاروں کا عدالت جانا ان افسران کا ذاتی فیصلہ تھا۔ تو جب یہ سب ہوا تو شعیب خان کو بھی احساس ہو گیا کہ باہر کی دنیا میں چاروں طرف اتنے مخالفین اور دشمنوں کی موجودگی خطرناک ہو سکتی ہے، اور جیل کو محفوظ سمجھتے ہوئے شعیب خان نے 14 جون 2001 کو خود کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے شعیب خان کو لانڈی جیل میں رکھنے کا فیصلہ بھی یہی سوچ کر کیا تھا کہ وہاں پر شعیب قدرے محفوظ رہیں گے، مگر چند ہی ماہ میں شعیب خان پر دشمنوں نے دوسرا وار بھی کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 25 اگست 2001 کو شعیب کو سٹی کورٹ میں ایک پیشی کے بعد واپس جیل منتقل کیا جا رہا تھا، خصوصی اور غیر معمولی انتظامات کے تحت 4 مسلح اہلکار کہ جن میں سب انسپیکٹر غلام دستگیر بھی شامل تھے اس وین کے عقبی حصے میں ہی تعینات تھے کہ جس میں خود شعیب خان بھی سوار تھے، جبکہ ایک اور سب انسپیکٹر کی قیادت میں 8 اہلکار اس اضافی پولیس وین میں شعیب خان کی حفاظت پر بھی مامور تھے، جو شعیب خان کو جیل واپس لے جانے والی وین کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ پولیس افسر فیاض خان کا کہنا ہے کہ ان کی تفتیش کے مطابق بھولو گینگ کے سربراہ منظر عباس نے بھولو کی گمشدگی کا بدلہ لینے کے لیے اب شعیب کو قتل کروانے کی ٹھان لی تھی، اور اس کے لیے لیاری گینگ وار کے سرگنا رحمان ڈکیت کو 2 کروڑ روپے کی سپاری دی گئی تھی۔ 2 میں سے 1 کروڑ روپے کی ادائیگی ہو چکی تھی، اور 1 کروڑ کام ہو جانے پر دیے جانے تھے۔ تو جیسے ہی یہ قافلہ نشانے پر پہنچا، رحمان اور اس کے 5 دیگر مسلح ساتھیوں نے قطار بنا کر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ حملے میں شعیب خان اور وین میں سوار کئی پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے، جبکہ شعیب خان کو لے جانے والی وین میں سوار غلام دستگیر سمیت 4 پولیس اہلکار تو موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوستو، فیاض خان نے بتایا کہ شعیب کو حملے میں زخمی ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں طبی بنیادوں پر عدالت سے ضمانت مل گئی، مگر ڈان بن جانے کے خوابوں کے پیچھے بھاگتے شعیب خان کے ہاتھوں قتل و غارت اور جرم کا سلسلہ تب بھی نہیں تھم سکا، اور اب شعیب خان نے زمینوں اور جائیدادوں پر قبضے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، اور اسی قبضے کے سلسلے میں ایک روز شعیب خان منور سہروردی سے جا لڑے۔ پیپلز پارٹی رہنما منور سہروردی اپنی چیئر پرسن بے نظیر بھٹو کے انتہائی با اعتماد قریبی ساتھی اور چیف سیکیورٹی افسر بھی تھے۔ تو جب شعیب خان منور سہروردی سے الجھے تب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی سے اتنا بڑا جھگڑا مول بھی لے سکتی ہیں۔ دوستو، شعیب خان کا منور سہروردی سے جھگڑا اپنی جگہ تھا، مگر زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ وہ بھولو کے دوستوں کے حامی تھے۔ فیاض خان کے مطابق شعیب خان نے پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ بھٹو گروپ کے قریب رہنے والے
اور عسکری بازو الذوالفقار سے جڑے چند سرگرم لوگوں سے سودا کیا اور انہیں منور سہروردی کے قتل پر آمادہ کیا۔ پہلے شعیب نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے عاشق خسرو اور نیاز وغیرہ کو تحفے میں انسپیکٹر ذیشان کاظمی کے قتل کا موقع دیا تاکہ وہ میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل اور مرتضیٰ بھٹو کے عسکری بازو کے سب سے اہم رکن علی سنارا کی گرفتاری کا بدلہ لے سکیں۔ دوستو، میر مرتضیٰ بھٹو کے یہ ہمی عاشق خسرو اور نیاز وغیرہ سمجھتے تھے کہ اس سب کچھ میں انسپیکٹر ذیشان کاظمی مرکزی کردار رہے تھے۔ فیاض خان کے مطابق انسپیکٹر ذیشان کاظمی کو شعیب خان نے گزری میں واقع خیابان سیر میں اپنے گھر بلوایا اور دھوکے سے انہیں عاشق خسرو اور نیاز کے حوالے کر دیا۔ ڈان اخبار کے مطابق انسپیکٹر ذیشان کاظمی کی لاش منگل 14 اکتوبر 2003 کو رات گیا شہر کے مشرقی علاقے PECH سوسائٹی کے بلاک 2 کے خالد بن ولید روڈ پر ملی تھی۔ تو اب شعیب خان کی جانب سے وعدہ پورا کیے جانے پر عاشق خسرو اور نیاز نے اپنا عہد بھی نبھایا اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر 17 جون 2004 کو تھانہ جمشید کوارٹر کی حدود میں شہر کے بالکل وسط یعنی گرو مندر کے قریب گولیاں مار کر منور سہروردی کو بھی قتل کروا دیا۔ تو اب مخالفین ایک ایک کر کے شعیب خان کے خلاف صف آراء ہونے لگے اور تمام تر تعلقات کے باوجود بھی شعیب خان کے خلاف مقدمات پر مقدمات تو درج ہوتے رہے مگر کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری جانب گورنر سندھ کی سربراہی میں صوبائی انتظامیہ نے شعیب خان کے گرد گھیرا تنگ کرنا تو چاہ مگر ہو نہیں سکا۔ عشرت العباد بتاتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ پولیس کے کچھ افسران کے شعیب خان سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یہاں تک ہوا کہ جب میں نے اور IG نے ایک بہت ہی سینئر افسر کو کارروائی کا ٹاسک دیا اور انہوں نے کئی بار شعیب خان کے اڈوں میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اس افسر کو 14 مرتبہ توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ عشرت العباد نے کہا کہ یہ سب ہوا تو میں نے پھر صدر جنرل مشرف سے ملاقات کا وقت مانگا اور دوران ملاقات میں نے صدر مشرف سے کہا کہ ہم جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ جنرل مشرف نے مجھ سے کہا کہ بالکل کیجیے، کہاں رکاوٹ ہے؟ تو میں نے صدر صاحب کو بتایا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ جن جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ہم کارروائی کرنا چاہتے ہیں انہیں ریاست میں چہیتے کی حیثیت حاصل ہے اور ریاستی ادارے ان کے پشت پناہ ہیں، تو جب تک یہ تاثر دور نہیں ہوگا پولیس کارروائی سے ہچکچاتی رہے گی۔ دوستو، اسلام آباد میں تعینات رہنے اور ریاست کی اعلیٰ ترین سطح تک رابطے رکھنے والی ایک شخصیت نے بتایا کہ عشرت العباد کی اس ملاقات کے بعد صدر مشرف نے ISI کے سربراہ جنرل احسان الحق کو کراچی بھیجا تھا۔ ڈاکٹر عشرت العباد نے کہا کہ جنرل مشرف نے افسر کو ہدایت کی تھی کہ آپ خود جائیں اور تمام ریاستی مشینری اور تمام متعلقہ افسران و محکمہ جات کو بالکل واضح ہدایت دیں کہ کسی کو بھی ریاست یا حکومت کی پشت پناہی یا سرپرستی حاصل نہیں۔ کوئی جرائم میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے خلاف مکمل قانونی کارروائی ہوگی۔ عشرت العباد کے مطابق ان کی اور جنرل مشرف کی اس ملاقات کے بعد آرمی چیف کی جانب سے حکومت سندھ کو مکمل فری ہینڈ مل گیا اور ISI کے سربراہ جنرل احسان الحق کی کراچی میں افسروں کو دی گئی واضح ہدایت کے بعد پورے سسٹم نے بھرپور کارروائی شروع کی۔ دوستو، اگر اس وقت کے ذرائع ابلاغ کا جائزہ لیا جائے تو عجیب ہی کہانی سامنے آتی ہے۔ شعیب خان کے پورے گینگ اور ساتھ کام کرنے والے افراد کہ جن میں ایسے MQM کارکنان بھی شامل تھے کہ جن پر قتل و غارت اور دہشت گردی کے کئی مقدمات درج تھے، یہ سب پولیس کے نشانے پر تھے اور آئے دن پولیس چھاپوں اور انتہائی مشکوک پولیس مقابلوں کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا۔ ایسے فوجی و پولیس افسران کے تبادلوں اور معطلی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ جنہیں شعیب خان کا ہمدرد، قریبی دوست یا شعیب خان کی مہربانیوں سے مستفید ہونے والا افسران سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ فوج کے ایک انتہائی حساس شعبے سے تبادلہ ہو کر سندھ میں جیل کے IG تعینات کیے جانے والے ایک بریگیڈیئر سمیت کم از کم 3 بریگیڈیئرز کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ حالات اتنی تیزی سے بگڑے کہ بھولو کیس میں طبی بنیادوں پر جیل سے ضمانت پر رہا ہوتے ہی شعیب خان نے کراچی سے نکل کر روپوش ہو جانے ہی میں عافیت جانی، مگر ریاست بھر کے ادارے ان کی تلاش میں سرگرداں رہے اور پھر شعیب خان کے خلاف پولیس کے روایتی حربے بھی شروع ہو گئے۔ دوستو، ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ 29 دسمبر 2004 کو کراچی کی رپورٹنگ کرنے والے تقریباً تمام قومی ذرائع ابلاغ سمیت انٹرنیشنل میڈیا نے ایک چونکا دینے والی خبر دی۔ یہ پنجاب کے شہر لاہور سے شعیب خان کی گرفتاری کی خبر تھی۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ اس کی اشاعت کے لیے سرکار نے تمام بڑے افسران کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا اور ہنگامی پریس کانفرنس میں شریک تمام حکام نے فخریہ یہ اعلان تو کیا کہ شعیب خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مگر یہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں کہ انہیں کیسے گرفتار کیا گیا۔
لیکن پھر یہ تفصیلات کراچی پولیس میں تعینات ایک انتہائی بااعتماد ذرائع نے بتا ہی دیں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ شعیب خان روپوش تو ہو گئے، مگر ان کے جوئے کے اڈے پھر بھی کسی نہ کسی طور پر چلتے رہے۔ بگڑے ہوئے حالات میں شعیب تو اپنا فون بند کر چکے تھے، مگر ملازمین کے فون کھلے ہوئے تھے۔ اور پھر ایک روز شعیب نے کلفٹن کے اڈے کے مینیجر سے رابطہ کرنے کی غلطی کر ڈالی۔ دوستو، ذرائع نے بتایا کہ شعیب لاہور کینٹ ایریا میں اسی فوجی افسر کے گھر پر تھے کہ جن کی مدد سے وہ رینجرز اہلکاروں کو اپنی پیشی کے دن سٹی کورٹ میں لے کر گئے تھے۔ تو سراغ ملتے ہی پولیس افسر چودھری اسلم کو شعیب خان کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا، اور چودھری اسلم اپنے سب سے بااعتماد ساتھی پولیس افسر عرفان بہادر کے ساتھ لاہور پہنچے۔ لاہور کے ایک کرائم رپورٹر نے بتایا کہ کراچی پولیس کی ٹیم کینٹ ایریا میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن لاہور کے پولیس حکام دو طرح کے موقف بیان کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ عدالت پیش کیے جانے کی شرط پر شعیب کو کراچی پولیس حکام کے حوالے کیا گیا، اور دوسرے موقف کے مطابق شعیب کے کینٹ ایریا سے باہر نکلنے کا انتظار کیا گیا، اور باہر آتے ہی انہیں دھر لیا گیا۔ دوستو، گرفتاری کیسے بھی ہوئی، مگر اب شعیب خان کراچی پولیس کی تحویل میں تھے، اور اب مسئلہ انہیں باحفاظت کراچی پہنچانے کا تھا۔ لاہور کے کرائم رپورٹر نے بتایا کہ شاید سندھ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پہلے شعیب کو کراچی پہنچایا جائے اور پھر ان کی گرفتاری کی خبر عام کی جائے، ورنہ شعیب خان کے ساتھ ساتھ انہیں حراست میں لینے والی کراچی پولیس ٹیم کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اگر لاہور سے بذریعہ ہوائی جہاز لایا جاتا تو ٹکٹ تو شعیب خان کے نام سے بنتا اور خبر پھیل سکتی تھی، اور ریل سے بھی شعیب خان کو کراچی لے جانا حکام کو محفوظ نہیں لگ رہا تھا۔ تو اب ایک ہی طریقہ باقی بچتا تھا، اور وہ تھا بذریعہ سڑک یعنی گاڑی سے کراچی تک کا سفر۔ کراچی پہنچنے پر شعیب خان کو انتہائی کڑے حفاظتی انتظامات میں جیل منتقل کیا گیا، جہاں محض 28 دن بعد یعنی 26 اور 27 جنوری 2005 کی درمیانی شب جیل حکام نے دعویٰ کیا کہ دل کا دورہ پڑنے سے شعیب خان کی موت ہو گئی ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق شعیب خان کے اہل خانہ اور خاندان نے شبہ ظاہر کیا کہ شعیب خان کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے، اور اگر پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری میں ٹیسٹ کے ذریعے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ شعیب خان کی موت طبعی یا فطری نہیں تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔